औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लो जी, आज बड़ी क्लास हुई है गंडापुर की। चेहरे का रंग फ़क था जब इमरान खान से मुलाकात करके निकले हैं। वक्फा ने हाल का कहना है कि बाहर इमरान खान की तीनों बहनें खड़ी थीं। मुलाकात के बाद उनसे भी बात करना, दुआ सलाम करना गवारा नहीं किया। अंदर क्या बातें हुई, क्यों इमरान खान ने इनकी क्लास ली, किस वजह से खान साहब इनसे नाराज़ हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और उसके बाद जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारक जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गए हैं। जुडिशल वर्क दोबारा शुरू कर दिया है, लेकिन नाअहली की तलवार फिर भी लटक रही है। तीसरी बात, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत का इंतहाई घटिया और इंतहाई खेल के असूलों के ख़िलाफ़ रवैया। मोहसिन नकवी से एशियन चैम्पियनशिप की ट्रॉफ़ी लेने से इनकार, और फिर पाकिस्तान का भी दो टोक मौक़िफ़, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नहीं जी, सबसे पहले आपको ये बताएं कि पीटीआई के अंदर जो है ना, बहुत कुछ चल रहा है, और जो इमरान खान की डिक्टेटरशिप है वो अभी भी कायम है। वो जेल में बैठकर भी एक डॉन है, और वो अपने फैसलों पर अमल दरामद जो नहीं करता उसको खुली खुली सुनाता है। आज तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे के करीब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उनसे मुलाकात के लिए गए, और ये मुलाकात तकरीबन कोई 2 घंटे से ज़्यादा जारी रही, और तकरीबन कोई 11:30 बजे निकले। जब बाहर निकले तो मीडिया के लोग खड़े थे। उन्होंने सवाल किया कि जनाब क्या बात हुई है, खान साहब ने क्या अहकामात दिए हैं। तो एक हमारे सीनियर साथी हैं जमशेद खान, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी एक सवाल उनसे किया, तो उन्होंने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। जमशेद खान के बकौल चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, और गुस्से से चेहरा लाल पीला हो रहा था, और मसूफ किसी से बात किए बगैर गाड़ी में बैठ गया। किसी और सहाफ़ी ने सवाल किया तो शीशा ही ऊपर चढ़ा लिया। सामने इमरान खान की तीनों बहनें थीं, हलीमा खान थी, दूसरी दोनों बहनें जो थीं वो वहाँ पर मौजूद थीं। उनके साथ भी इसने दुआ सलाम नहीं की। तो जब इसने गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाया तो हलीमा खान, उनकी जो 2 बहनें एक ही गाड़ी में बैठी हुई थी, उन्होंने भी अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लिया। सब अच्छा नहीं है, सब अच्छा नहीं है। पता ये चला है कि खान साहब के पास अच्छी खासी क्लास हुई है। एक तो गंडापुर ने वहाँ पे जाकर शिकायत ये लगाई वक्फा ने हाल का कि देखे जी, वो मुझे पेशावर के जलसे का मैंने एहतमाम किया, सारे अखराजात मैंने किए, लोगों को मैंने इकट्ठा किया, और जनाब वहाँ पे मुझे तकरीर नहीं करने दी गई, और पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने जनाब वहाँ पे जलसे का माहौल ख़राब कर दिया, मुझे जूते दिखाए गए, और मुझे जनाब वहाँ पे तकरीर मुकम्मल नहीं करने दी गई, और इसी तरह अली मोहम्मद खां को भी जूते दिखाए गए, और ये अच्छा तासुर नहीं है पार्टी के अंदर। और उन्होंने वक्फा ने हाल के मुताबिक ये मुद्दा जो है वो जुनेद खां के ऊपर डालने की कोशिश जो है वो की। हाँ, अलबत्ता खान साहब ने, इमरान खान ने उनकी इन बातों को तो सुनी अनसुनी कर दिया, और ये कहा कि गंडापुर साहब, जलसों में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और हमारे जलसों में तो ये चीज़ें आम है, इसको आप इतना सीरियस क्यों लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपसे जो पैगामात मैंने आपको भिजवाए थे, जो मैंने आपको अहकामात भिजवाए थे, उसके ऊपर आपने अमल दरामद क्यों नहीं किया। मैंने वही डाक के 3 पात, वो जनाब उसी जगह पे सुई अड़ी हुई है कि जनाब मैंने तुम्हें कहा था फौजी ऑपरेशन बंद करो खैबर पख्तूनख्वा में, तुमने क्यों नहीं बंद किया। मैंने तुम्हें कहा था कि अफगान महाजरीन की वापसी रोकी जाए, तुमने क्यों नहीं रोकी। मैंने तुम्हें कहा था कि अफगान हुकूमत से भी मुज़ाकरात करो, और ये जो जहाँ पे टीटीपी बैठी उनके साथ भी मुज़ाकरात करो, तुमने क्यों नहीं किए। तो उसने कहा जी वो फ़ौज वाले मेरी सुनते नहीं। उन्होंने कहा तुम तो फ़ौज के हो, तुम तो इस्टेब्लिशमेंट के अलाकार हो, तुम्हारी भी नहीं सुनते, तुम वज़ीर आला हो, तुम उनको बुलाओ, तुम उनको बुला सकते हो, और उनको कह दो कि हमारा ये मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा जी हम कैसे कह दें, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, फितना खारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, और वहाँ पर लोग पकड़े जा रहे हैं, लोगों को वो मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं। बहरहाल जी खान साहब अपनी रट पे, अपना वो जो उनका एक रवैया तरीक़ाकार होता है, उस पर वो डटे हुए थे।
انہوں نے جناب ان کی کوئی بھی بات سننے سے ان کا کوئی یعنی کہ اس کی تمام تر وضاحتیں جتنی بھی گنڈا پور کرتا رہا نا وہ وضاحتیں مسترد کر دی. تو اس نے گنڈا پور نے پھر یہی کہا, اس نے کہا جی خان صاحب اگر آپ نے اپنے سنانی ہے تو خان صاحب تو بڑے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مہینے بعد تم آئے ہو, تو میں کتنے دیر سے بلا رہا تھا, تم مل نہیں رہے تھے, تمہیں میرے پیغامات نہیں ملے, اس طرح مجھے سب پتا ہے تم کیا کر رہے ہو اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. تو انہوں نے کہا جب آپ کو سب پتا ہے تو پھر مجھے کیوں بلایا آپ نے. وہ بھی سیدھا ہو گیا آگے سے. اور واقفہ نے حال کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ ادھوری چھوڑ کے چلا گیا گنڈا پور عمران خان سے. کانفرنس روم میں میٹنگ رہ جاتی نا تو وہ غصے سے اٹھ کے ادھوری چھوڑ کے چلا گیا. جب بار پھر وہ پیدل آیا تو اس کے بعد جو باتیں وہاں سے وہ میڈیا شیڈیا نے کرنے کی کوشش کی تو انتہائی غصے میں نکلا. جو وہاں پہ گواہان جو تھے وہ موجود تھے تو وہاں پہ. اور پھر بعد میں یہ بھی پتہ چلا نا کہ یہ جو آپ کا ہے سلمان اکرم راجہ پچھلے دنوں اس کی بھی عمران خان نے اچھی خاصی کلاس لی ہے, کیونکہ یہ اس نے پچھلے دنوں جب عوامی اسمبلی لگائی عالیہ حمزہ جو کہ چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی, ان کی ہدایت کے اوپر وہ بار عوامی اسمبلی لگائی گئی, وہ بڑا شو کامیاب ہو گیا. یہ سلمان اکرم راجہ اینڈ کمپنی اس کے وہ خلاف تھے کہ یہ نہیں لگانی چاہیے, لیکن وہ بارہ لگ گئی. ایم پی ایز ایم این ایز آ گئے اور اس میں وہ مشال آج کل یوسف زئی جو سینیٹر مشال یوسف زئی ہیں وہ ان ہے, وہ ڈیالہ جیل میں اکثر عمران خان سے ملاقات بھی کرتی ہے اور بشرا بی بی سے بھی ملاقات کرتی ہیں. تو اس نے مشال یوسف زئی نے پہلے جا کر عمران خان کو یہ بات بتا دی کہ جناب جو باہر عوامی اسمبلی لگی ہے نا یہ عوامی اسمبلی لگائی ہے عالیہ حمزہ کے احکامات کے اوپر, اس کا بندوبست انہوں نے کیا ہے, تو آپ کو یہ بتا دیں. تو جبکہ اس کا کریڈٹ لے رہا تھا سلمان اکرم راجہ, اور سلمان اکرم راجہ جب ملاقات کرنے کے لیے گیا وہ مہینے ڈیڑھ مہینے بعد اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے جا کر ایک نئی کہانی سنائی عمران خان کو. اس نے کہا جی سر جی میں تو اس وجہ سے لیٹ ہو گیا کیونکہ میرے پاس ایسی رپورٹس آئی تھیں کہ میں اگر ڈیالہ میں آپ کی طرف سے ملنا تو مجھے اغوا کر لیا جائے گا. تو خان صاحب نے بولا کہ جناب کیا بات کرتے ہیں, آپ کو کون اغوا کرے گا, آپ نام اور وکیل ہیں, آپ ایسی کوئی کیا بات ہے. تو وہ بہرحال وہ جھوٹی سچی کہانی تھی, کسی نے کیا اغوا کرنا ہے کہ ان کو سلمان اکرم راجہ کو اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. بہرحال خان نے اس کی اس بات پہ اعتبار نہیں کیا. اور جب اس نے جا کر کہا کہ خان صاحب ہم نے باہر عوامی اسمبلی لگائی تھی بڑی زبردست ہوگی کامیاب ہوگی اور یہ وہ تھا, وہ مشال یوسف سے پاس بیٹھی تھی, اس نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے, یہ اس نے نہیں لگائی تھی, وہ اس نے لگائی تھی عالیہ حمزہ نے, اور لوگ ان کے کہنے پہ آئے تھے, انہوں نے تو اس کی مخالفت کی تھی. اس کے اوپر جو ہے وہ کافی اس کی جو پھر وہ اس کو جواب نہ آئے. اس نے کہا جی وہ نہیں تھا یہ تھا اور وہ تھا. بہرحال انہوں نے ان کو اچھا خاصا ان کو جھڑک دیا اور کریڈٹ جو وہ لینے کی کوشش کر رہا تھا وہ کریڈٹ ان کا ان کی بستی میں جو ہے وہ بدل گیا, کیونکہ مشال یوسف زئی نے سارے کا سارا جو تھا وہ سچ جو ہے وہ اگل دیا اور بتا دیا. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں نا کس طرح یہ ان کی پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ انتہائی دگرگو قسم کے معاملات ہیں, انتہائی عجیب و غریب معاملات ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے وہ اس کا قبضہ ہے, اس کی مٹھی میں, ظاہر اس کی پارٹی ہے عمران خان کی. تو اگر اس کے احکامات کو نہیں مانتا تو آگے سے وہ اس طرح وہ کہ پھر احکامات آتے جو اس نے پھر سنا دیے. یہ وہ بات یہ تمام تر وہ صورتحال ہے جس کے جو آپ کے نالج میں لے کر آنا تھی. اب آ جائیں آپ جو ہے جناب یہ جسٹس طارق جہانگیری, آج سپریم کورٹ میں ان کے کیس کی سماعت تھی تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے بحال کر دیا. کل تک سماعت اب جو ہے ملتوی ہو گیا, نوٹس وغیرہ بھی جاری کر دیا اٹارنی جنرل آفس کو اور دیگر فریقین کو, تاہم اس کو انہوں نے بحال کر دیا. اور یہ کہہ کر بحال کیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ایک جج جو ہے وہ دوسرے جج کو معطل نہیں کر سکتا, یا جوڈیشل کام سے روک نہیں سکتا. اب لیکن وہ بحال تو ہو گئے ہیں, لیکن ان کا جو کیس ہے جعلی ڈگری والا اور وہ لگا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے 18 اکتوبر کو اجلاس ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے افریدی نے بلایا ہے. تو وہ ابھی جسٹس طارق جہانگیری کے سر پر وہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جو کراچی یونیورسٹی ہے انہوں نے ان کی LLB کی ڈگری ہی منسوخ کر دی ہے. وہ باقاعدہ انہوں نے نوٹیفیکیشن گزشتہ دنوں جاری کر دیا, اور پھر میاں داؤد ایڈوکیٹ اور بعض اور لوگ جو ہے ان کے خلاف وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے, اور اس میں وہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں سرفراز ڈوگر صاحب وہ بھی اس کے اب رکن جو ہے وہ بن گئے ہیں. تو ابھی یہ ان کے سر سے تلوار ہٹی نہیں ہے, وہ وقتی طور پر بحال ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا جی میں اب جا کر کیس ویس بھی سنوں گا, کیونکہ آج بھی جو جسٹس طارق جہانگیری کے ساتھ دیگر جو 4 ججز تھے جو ان کے ہم نوا ہیں وہ ان کے ساتھ گئے تھے, تو وہ بھی اظہار یکجہتی کے لیے. وہ اب ججز کے اندر تفریق اور تقسیم جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے, ایک گروپ بندی ہے, پریشر گروپ ہے, وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. تو وہ اب جج صاحبان جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے بڑی عدالت سے انصاف لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ابھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو نااہلی کی تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے, 18 تاریخ کو کوئی فیصلہ اس حوالے سے آ سکتا ہے, یا انکوائری جو ہے وہ ہو سکتی ہے.
اور سب سے بڑا ان کو نقصان اسی بات کا ہوگا کہ جو جہاں سے انہوں نے یہ ڈگری لی تھی اس کی ڈگری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ گئیں، وہ یعنی کہ منسوخ ہو گئی. انہوں نے کہا جی اس نام کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا، اس نام کے کسی بندے نے وہ پیپر ہی نہیں دیے، تو یہ کبھی ہمارا طالب علم نہیں رہا. تو جب ان کا اس قسم کا بیان سامنے آ گیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اصل صورتحال جو ہے وہ کیا بنے گی. اب آ جائیں جی جاتے جاتے یہ جو ایک جنٹل مین گیم ہے کرکٹ، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا بھارتی بدماشی نے. میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا، بھارتی بدماشی نے. ایشیا کپ جیت لیا، ٹھیک ہے، ہمیں شکست دے دی، تیسری شکست ہوئی، ہماری ٹیم گندہ کھیلی، ٹھیک ہے، جیت کے قریب پہنچ کر ہار گئی، حارث رؤف نے بیڑا غرق کر دیا. پوری ٹیم کا پوسٹ مارٹم انتظامیہ سمیت ہونا چاہیے، اور یہ جو اپنا محسن نقوی صاحب ہے ان کو بھی اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے، اور کرکٹ کسی کرکٹ جاننے والے کے حوالے کرنی چاہیے. وہ مہربانی کریں، اتنی جناب 24-25 کروڑ عوام کو آپ نے دکھ اور درد دیا ہے نقوی صاحب، خدا کا خوف کریں. لیکن آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ جب انہوں نے آپ سے بھارتی کرکٹ ٹیم نے اپنی حکومت کی ہدایت پر ایشین کرکٹ چیمپئن شپ جو ہے اس کی جو ٹرافی ہے وہ لینے سے انکار کیا، تو آپ نے بھی پھر ان کو ٹرافی جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا، اور گراؤنڈ چھوڑ کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چلے گئے اور ڈٹ گئے. یہ اچھی بات. اور آپ نے اعلان کر دیا کہ ان کو جو ہے یہ ٹرافی نہیں دی جائے گی، اور وہ اب ایشین کرکٹ کونسل کی انتظامیہ کے پاس رہے گی. اس کے اوپر جناب اب یہ بھارتی میڈیا بھی سیکھ پا ہے، بھارتی حکومت بھی سیکھ پا ہے، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں ہم اس پر احتجاج کریں گے، ٹرافی تو ہم لے کر رہیں گے، ہر حال میں لیں گے. یہ دیکھیں، جبکہ دوسری طرف وہ جو مودی ہے وہ عجیب و غریب آدمی ہے، چول آدمی ہے، تو وہ اس نے کہہ دیا کہ بھارتی وزیر اعظم نے کہ کرکٹ میچ بھی آپریشن سندور تھا. آپریشن سندور کی جو شکست ہے، 7 طیارے ہم نے گرا دیے. ہمارے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے ان کے 7 طیارے گرائے، ٹھیک ہے جی. اور اس نے جناب کہا کہ یہ جو آج کی کامیابی ہے ایشیا کپ جیتنا، یہ بھی آپریشن سندور ہے. جس طرح ہم نے آپریشن سندور میں کامیابی حاصل کی، اسی طرح ایشیا کپ میں بھی کامیابی حاصل کی، جبکہ آپریشن سندور میں ان کو برے طریقے سے ہم نے مارا تھا. اور بہرحال یہ جو کرکٹ کا ایک جنٹل مین گیم تھا اس کو جو ہے وہ انہوں نے خراب کر دیا ہے. یہ بدماشی جو ہے وہ بھارتی کرکٹ بورڈ کر رہا ہے. آئی سی سی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیونکہ یہ اس کو فنڈنگ کرتے ہیں. آئی سی سی کا جو صدر ہے جے شاہ، اس کا تعلق بھی بھارت سے ہے. تو وہ اب ان کے اوپر فوری پابندی لگنی چاہیے. بھارتی کرکٹ ٹیم کے اوپر آئی سی سی کو فوراً پابندی لگانی چاہیے. کس طرح انہوں نے ٹرافی لینے سے انکار کیا؟ یہ کھیل کے اصولوں کے خلاف ہے. پہلے تو انہوں نے اس کھیل میں سیاست کی. وہ جو سوریا کپتان ہے، وہ جس طرح، ٹھیک ہے جی، اب میں کیا نام لوں اس کا، وہ جو ان کا سوریا کپتان ہے، تو وہ جناب سیاسی باتیں کرتا ہے، سیاسی انٹرویو دیتا ہے، نازیبا اشارے کرتا ہے، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے جی. اور یہ ٹرافی لینے سے انکار کرتے ہیں. کوئی اور ملک یہ کام کرتا تب تک اس کی رکنیت معطل ہو چکی ہوتی. لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ چونکہ تھبنچو دیتا ہے، مال پانی دیتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ سارے جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے، اور پھر ان کا صدر بھی ان کا اپنا ہے. ابھی تک بھارتی کرکٹ بورڈ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اب آپ یہ اندازہ کر لیں، پاکستان کو بھارت کے ساتھ اب نیوٹرل مقام پہ بھی نہیں کھیلنا چاہیے اس واقعہ کے بعد. اور آئی سی سی کو بھارتی کرکٹ ٹیم کے اوپر فوراً پابندی لگانی چاہیے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیش ٹیگ بھی چل رہا ہے. خود بھارت کے اندر اس کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں. جو وہاں پہ باشعور جو لوگ موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھارت نے کیا ہے یہ کھیل کے اصولوں کے خلاف کیا ہے کہ آپ جناب ٹرافی جیت جائیں اور اس وجہ سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیں کہ محسن نقوی کا تعلق پاکستان سے ہے. اس وجہ سے، اور اس پاکستان سے جس نے آپ کو جو ہے وہ ناکو چنے چبائے تھے، آپ کو شکست دی تھی، شکست سے دوچار کیا تھا، اس آپ ٹرافی لینے سے انکار کر کے آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. پھر بعد میں یہ بھی بتا دوں، بھارتی کرکٹ ٹیم منتر کرتی رہی، ہوٹل میں چلی گئی نا اوپر اپنے ہوٹل میں، تو وہاں پر کہا جی ہمیں یہاں پہ ٹرافی دے دیں، یہاں پہ کہا جی ہم نہیں دیتے، جہاں جو کرنا ہے کر لو، ہم آپ کو کیوں ٹرافی دیں؟ اب جب آپ نے لی نہیں ہے تو اب آپ کیوں دیں؟ تو اس کے بعد پھر جناب اب سوشل میڈیا پتہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ٹرافی بنائی ہے. ایک طرف وہ بھارتی کپتان کھڑا ہے، دوسری طرف وہ کیا نام ہے باقی 2 اور کھلاڑی کھڑے ہیں، اور وہ جناب اپنی وہ جعلی ٹرافی بنا کے اور وہ جناب اپنے آپ کو ہیرو اور اس کی طرح وہ شو کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں، یہ ہے ان کی 2 نمبری جال سازی اور گھٹیا پن کی تو انتہا ہے. یہ بدماشی جنٹل مین گیم جو کرکٹ ہے اس میں بھارت کی جانب سے ہمیں نہیں چلنے دینی چاہیے، اور اس کے اوپر اس کو رجسٹ کرنا چاہیے. اور پاکستان کو جو ہے، کیونکہ یہ فائنل جیت کر بھی انڈیا ہارا ہے، اس میں کرکٹ کی عزت کا جنازہ نکالا ہے،
اور دوسری طرف یہ جناب جس طرح اس کے اندر سیاست لے کر آئے ہیں، اس کے اندر جنگ لے کر آئے ہیں، یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ اور اس معاملے کے اوپر پاکستان کو اور چیئرمین محسن نقوی کو ایک دو ٹوک اور واضح جو سٹینڈ انہوں نے لیا ہوا ہے اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔